पहला शमूएल 6 बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर उसकी 19वीं आयत तक हम सब मिलकर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। राइट। बेत शम्स के लोग वादी में गेहूं की फसल काट रहे थे। उन्होंने जो आंखें उठाई तो संदूक को देखा और देखते ही खुश हो गए। और गाड़ी बेत शम्सी यशुआ के खेत में आकर वहां खड़ी हो गई जहां एक बड़ा पत्थर था। सो उन्होंने गाड़ी की लकड़ियों को चीरा और गायों को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराना। और लावियों ने खुदावंद के संदूक को और संदूकचे को जो उसके साथ था, जिसमें सोने की चीजें थी, नीचे उतारा और उनको उस बड़े पत्थर पर रखा। और बेत शम्स के लोगों ने उसी दिन खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं और ज़बीहे गुजरानी। जब उन 5 फिलिस्तीनी सरदारों ने ये देख लिया तो वो उसी दिन अकरून को लौट गए। 18वीं आयत से और वो सोने की चूहिया फलिश्तियों के उन 5 सरदारों के शहरों के और वो सोने की चूहिया फलिश्तियों के उन 5 सरदारों के शहरों के शुमार के मुताबिक थी, जो फसीलदार शहरों और देहात के मालिक उस बड़े पत्थर तक थे, जिस पर उन्होंने खुदावंद के संदूक को रखा था, जो आज के दिन तक बेत शम्सी यशुआ के खेत में मौजूद है। और उसने बेत शम्स के लोगों को मारा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के संदूक के अंदर झांका था। सो उसने उनके 50,000 और 70 आदमी मार डाले। और वहां के लोगों ने मातम किया, इसलिए कि खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी मार से मारा था। हज़रत सुलेमान ने 7 सालों तक खुदा के मक़दिस की तामीर की थी। और इस तरह से खुदा के हैकल की तामीर करने के बाद उस हैकल में उस संदूक को रखा, या फिर वो वहां पर उसको लेकर आए। और उसको वहां पर मजबूत करने वाला क्या है कहें तो वो संदूक है। हज़रत सुलेमान के बनाए हैकल में हम देखते हैं कि एक बहुत पाक जगह है। ये 30 फीट चौड़ा है और 30 फीट लंबा है। और बड़ी पाक जगह में हम जो देखते हैं वो एक संदूक है। और उस संदूक के ऊपर हम देखते हैं कि एक तौबा का ढकना है, उसके दाएं और बाएं करूब है। और उस संदूक के ऊपर दिखाई देने वाला एक जो अक्स है वो खुदा का साया या फिर खुदा की हुजूरी को बताता है। उस तौबा के ढकने के ऊपर जिंदा खुदावंद वहां पर मौजूद है। वो रूह की शक्ल में है। और उस बड़ी पाक जगह पर साल भर में सिर्फ एक बार ही और काहिन जा सकता था। और वो जाकर लोगों की खताओं के लिए, उनकी माफ़ी के लिए वो वहां पर खून को उस तौबा के ढकने पर छिड़कता था। और उस तरह से ढकने पर खून को छिड़कने से लोगों के किए गए गुनाह की माफ़ी मिलती थी। और खून को छिड़का गया है गवाही के लिए, मैं इस खून को लेकर आया हूँ। गुनाह करने वाले लोगों के गुनाहों को माफ़ करने के लिए खुदा ने इस तरह से शरीयत को मुतय्यन किया। और इस बड़ी पाक जगह में जो चाहे वो नहीं जा सकता था। और इस बड़ी पाक जगह में सिर्फ काहिन ही, वो भी साल में सिर्फ एक बार उसको जाना है। गौर कीजिए, बनी इसराइल उन दिनों में अपनी मर्जी के मुवाफिक जीना शुरू किए। और खुदा का कोई डर नहीं, खुदा का खौफ नहीं, खुदा के लिए, खुदा की बातों के लिए थोड़ा सा भी जज्बा उनके पास नहीं है। हर एक ने अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक से जैसा चाहा वैसा जीना शुरू किया। खुदा ने पहले ही कहा था कि तुम अगर मेरे अहद को तोड़कर अपनी मर्जी से अगर तुम गुनाह के रास्तों पर चलोगे तो मैं तुमको सजा दूंगा। कैसे? मैं तुम्हें ले जाकर तुम्हारे दुश्मनों के हाथों में सौंप दूंगा। खुदा ने पहले से ही चेता दिया था, लेकिन इन बातों को सुनने के बावजूद भी बनी इसराइल ने खुदा का खौफ नहीं माना। खुदा की मर्जी को मानना ये उनकी मर्जी नहीं थी, इसलिए दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया। फलिश्ती उनसे लड़ने के लिए आए और फलिश्तियों ने आकर बनी इसराइल को मारना शुरू किया। और बनी इसराइल की कौम में जब हजारों लोग मरते जाते थे और कैसे हमें जीतना है, फतह कैसे पाना है, इन बातों को सोचते हुए उन्होंने एक फैसला किया। क्या है वो फैसला? कि हम जाकर खुदावंद के संदूक को उस लड़ाई की जगह में लाने से
اور خداوند ہمارے درمیان رہنے سے دشمن ڈر جائے گا اور وہ ہار جائے گا۔ اب غور کریں، ان کی زندگی میں تو خدا کے لیے کوئی مرتبہ نہیں ہے، ان کے دل میں خدا کے کلام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ خدا کا خوف رکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن ان کو کیا چاہیے؟ فتح چاہیے، اور فتح پانا ہے، اس لیے اب انہیں خدا کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح سے آج کتنے لوگ نہیں ہیں فتح پانے کے لیے، کچھ برکتوں کو پانے کے لیے، شفا پانے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور خدا کو استعمال کرنے والے، پادریوں کو استعمال کرنے والے، دعاؤں کو استعمال کرنے والے، اور ہیکل میں اسی وقت آ کر اس کے بعد پھر کبھی بھی نہ آنے والے۔ یہ کون ہے جانتے ہیں؟ راستہ بھٹکنے والے وہ راست باز لوگ ہیں۔ اس دن بنی اسرائیل اسی طرح کے چال چلن میں خدا کے ساتھ نسبت رکھنے کی ہمیں ضرورت تو نہیں ہے، لیکن خدا جو فتح دیتا ہے وہ ہمیں چاہیے، ایسا کہہ کر انہوں نے اس صندوق کو لا کر لڑائی کی جگہ پر رکھ دیا۔ خداوند ان کی جہالت کو اور دھوکے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والی تمام باتوں کو دیکھ رہا تھا، اور خدا جھک جائے گا ایسا کہیں گے؟ نہیں۔ تب خدا نے کیا کیا؟ وہ جب اور جنہوں نے صندوق کو باہر لا کر اس جنگ کے میدان میں رکھ دیا، ایسا کرنے والوں کو خدا نے وہاں پر ہلاک کر دیا، اور صندوق کو اٹھا کر لانے والوں کو خدا نے ہلاک کر دیا، ایسا ہی ہے نا؟ اور فلسطینیوں کے ہاتھوں میں اس ملک کو دے دیا، اور فلسطینیوں کے ہاتھوں بنی اسرائیل قوم ہار گئی۔ اتنا ہی نہیں، جو فلسطینی لوگ ہیں وہ صندوق کو اپنے ملک میں لے کر چلے گئے، اور بڑی پاک جگہ میں رہنے والا خداوند کا وہ صندوق اب جو ہے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ صندوق اب ناپاک جگہ پر چلا گیا۔ اس طرح سے ناپاک جگہ پر خدا کے صندوق کو گھمانے والے فلسطینیوں کو کیا خدا نے چھوڑ دیا؟ نہیں، انہیں بہت زخمی کیا، انہیں بہت سی بیماریوں سے دبا دیا۔ یہ سچ ہے۔ یہ صندوق کس بات کو بتلاتا ہے؟ یہ جسم خدا کا ہیکل ہے اور دل اس میں پاک جگہ ہے، اور یہ رہنا چاہیے وہ صندوق، مطلب خدا کی موجودگی اور خدا کا کلام۔ اور صندوق رہنے والے اس جسم کو جہاں چاہے وہاں گھمانے سے خداوند یقیناً ہی ایسے شخص کو سزا دے گا۔ غور سے سنیں اس جسم کی شکل میں ہیکل کو، اور ہمارا دل جو بڑا پاک اور مخصوص ہے، اس میں رہنے والے خداوند اور خدا کی موجودگی کو اگر آپ جہاں چاہے وہاں پر گھمانے سے، اس جسم کو جہاں چاہے وہاں لے کر جانے سے خداوند یقیناً ہی تمہیں سزا دے گا۔ اس دن فلسطینیوں کو خدا نے ایک بہت بڑی سزا دی۔ گلٹیوں سے بھرنے والی بیماری کو، اور خاص طور سے ان کے جسم کے مخصوص اعضاؤں پر طرح طرح کی بیماری یا خطرناک بیماریوں کو ان پر بھر دیا، اور وہ سہ نہیں پائے۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ صندوق کو، ہاں، جو بڑے پاک جگہ میں رہنا چاہیے تھا، اس صندوق کو ہم اور لے کر آ گئے، اب جہاں چاہے وہاں پر گھما رہے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہوتا کہ خدا ہمیں سزا دے گا۔ وہ جان گئے، اور جاننے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ صندوق ہمارے بیچ میں نہیں رہ سکتا۔ ناپاکوں کے بیچ میں پاک خداوند کا صندوق رہنے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ناپاکی کی زندگی کو جیتے ہیں، وہ خدا کے نام کو زبان سے نہیں لیتے، وہ خدا کے فرزند نہیں کہلا سکتے۔ من مطابق جیتے ہوئے، گناہ میں جیتے ہوئے، اور جسم کو گرے ہوئے غلط کاموں کے لیے غلط طرح سے چلنے والے لوگوں کو ہم خدا کے فرزند کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ فلسطینیوں نے کیا کیا؟ ہم اپنے آپ تو اس صندوق کو چھو بھی نہیں سکتے اور لے جا بھی نہیں سکتے۔ کام کرتے ہیں، ہم 2 گایوں کو لاتے ہیں، ایک بیل گاڑی کو بناتے ہیں، اور اس میں صندوق کو رکھیں گے۔ یہ بیماریاں، یہ گلٹیاں اگر خداوند کے سبب سے ہی آئی ہیں، تو ہمارے گناہوں کے سبب سے یہ ہوا ہے، تو ہم جان جائیں گے۔ اور ایسے سوچنے پر ہی انہوں نے اس صندوق کو اس گاڑی میں اب رکھ دیا ہے۔ گایوں کو پتہ نہیں ہے، ایڈریس معلوم نہیں ہے، پھر بھی زندہ خداوند نے ہی ان کو بنایا ہے، اس لیے یہ گائے ہی اس زندے خداوند کی باتوں کو سننا ہے، اور خدا کا کہنا مان کر جہاں پر اس صندوق کو لے کر جانا ہے، اور وہاں پر یہ گائیں اس صندوق کو پہنچا دینا ہے۔ انسانوں کی کیے گئے گناہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 2 گایوں کو لا کر دیکھیے کس طرح سے اس گاڑی کے اوپر وہ صندوق کو چڑھا دیتے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ زندہ خداوند خدا یہوہ ہی ہے، تو ان گایوں کو استعمال کرے گا، اور یہ گائے ہی صندوق کو اس کے دیش میں لے جائیں گی۔ اس دن کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل خدا کے اپنے لوگ ہونے پر بھی خدا کی باتوں کو نہ مانتے ہوئے صندوق کو لا کر انہوں نے دشمن کے ہاتھ میں سونپ دینے پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا، اور پھر آخر میں خدا نے اس دن ان دونوں گایوں کا استعمال کیا۔ ان گایوں نے خدا کی بات کو سنا، خدا کی باتوں کو ان گایوں نے پوری طرح سے مانا۔ اے خداوند، ہم ہیں،
آپ نے بھروسہ کیا، لیکن وہ انسان اس بڑی پاک جگہ میں رہنے والے اس صندوق کو دشمن کے ہاتھوں میں سونپ دیے۔ ہم آپ کا کہا مانیں گے اور اس صندوق کو لے جا کر ہم آپ کی سلطنت میں پہنچائیں گے۔ اور یہ کہہ کر گائے آگے آئے۔ 2 گائے اس دن خداوند کے ساتھ مل گئے۔ خدا کے کلام میں کئی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں خدا کے شکل و صورت کے مانند بنایا گیا یہ انسان۔ بنایا گیا انسان وہ کوئی بھی ہو، وہ ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے، یا پھر وہ ایک اغوا خدا کی طرف سے بولنے والا، یا پھر خدا کے کلام کو بتانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ہو راستہ بھٹکنے سے، اور کئی معاملوں میں خدا نے گونگے جانوروں کا استعمال کیا ان کو راستہ بتانے کے لیے۔ اور اس کی تمثیل کے طور پر ہم نے دیکھا کہ خداوند کے صندوق کو واپس اس ملک میں پہنچانے کے لیے، اور خداوند نے 2 گونگے جانوروں کا استعمال کیا۔ وہ 2 گونگے جانور انہوں نے مانا کہ ہم لے جائیں گے، اور اس طرح سے بنا کسی کی مدد کے وہ گونگے جانور اس خدا کے صندوق کو جہاں پہنچانا تھا اس جگہ پر انہوں نے اس کو پہنچا دیا۔ دوسرا، ایک نبی جو بیلام خدا کے کلام کے خلاف میں جب وہ نبوت کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور خدا کے پیروکار نے آ کر جس گدھے پر وہ بیٹھا جا رہا تھا اس کے سامنے آنے سے گدھے نے اس کو سمجھ لیا۔ اس گدھی نے اس دن خدا کے اس فرشتے کو دیکھا، لیکن بلام نہیں دیکھ پایا۔ اس کی وجہ من کی آنکھوں کا اندھا پن۔ جس راستے میں وہ جا رہا تھا وہ غلط ہے یہ جان کر وہ گدھی اس راستے سے واپس مڑ جاتی ہے، لیکن بلام نے اس گدھی کو بہت پیٹا، اور آخر میں خدا نے اس گدھی کے معرفت سے بلام سے بات کیا کہہ کر، تم کیوں مجھے مارتے ہو؟ تم جس راستے پر جا رہے ہو آگے غلط ہے۔ اور ایک نبی جب غلط کر رہا تھا، آخر میں خدا نے ایک گدھی کے معرفت اس نبی کو چیتایا۔ تیسرا، خدا نے حضرت یونا سے کہا کہ وہ نینوے جائیں، اور وہاں جائیں اور بتائیں کہ لوگوں کے گناہ بڑھ گئے ہیں، اور ان کے کرنے والے کاموں کی بدولت خدا ان کو اب سزا دینے پر ہے، ان سے جا کر بتا دو۔ ایسا جب خدا نے فرمایا، اب حضرت یونا کو نینوے شہر کو جانا تھا، لیکن اپنی مرضی کے مطابق نینوے شہر نہ جا کر ترشیش جانے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ خدا کے نبی ہیں، خدا کی باتوں سے بھرے ہوئے، اور یہ خدا کے سچائی کے کلام کو بتانے والے، لیکن خود کا فیصلہ میں اپنی مرضی کے مطابق کروں گا، خدا کے مطابق، خدا کی من کے مطابق میں کیوں کروں؟ اور کتنی جلد بازی، کتنا احمق پن۔ آخر میں کیا ہوا؟ حضرت یونا کو نینوے جانا ہے، لیکن ترشیش کے لیے اب جہاز میں وہ سفر کر رہے ہیں، اور خدا کے ساتھ اس نبی کو چلنا تھا، لیکن حکم عدولی کر کے وہ واپس ہو گئے، ترشیش کو جا رہے تھے۔ ہوا کیا؟ اس بڑے دریا میں طوفان آ گیا، چاروں طرف کے حالات بری طرح سے بدل گئے، اور وہاں پر آندھی اور طوفان اٹھنے لگے۔ سنیے، ہوا نے خدا کی بات مانی، اور یہ طوفان نے خدا کی بات مانی، سمندر نے خدا کی بات مانی، اور پھر آخر میں اس جہاز میں رہنے والے کیوں اتنا مصیبتیں ہم پر آئی ہیں؟ ہم میں سے کوئی ایک گنہگار یا خطا کار ہے؟ کون ہے ایسا فیصلہ کریں گے سوچ کر چٹھیاں ڈالنے پر؟ اور پھر یہ چٹھیوں نے بھی خدا کی باتوں کو مانا، اور یونا کا نام ہی وہیں پر نکلا۔ چٹھیوں نے بھی خدا کی سنا، اور تب انہوں نے معلوم کیا یہ سب کیا ہے۔ کون ہو تم؟ بتا دیا، میں ایک نبی ہوں، میں زندہ خداوند خدا کا نبی ہوں، لیکن میں اپنے خدا کی مرضی کے خلاف میں جا رہا ہوں، اس لیے یہ مصیبت آئی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اب کرنا کچھ نہیں ہے، مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ ادھیکاری اس دن خدا کی بات کو مانے، اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیے۔ کیا ہوا؟ لیکن خدا نے پہلے سے ہی ایک مچھلی کو بتا کر رکھ دیا تھا کہ تم تیار رہو، راستہ بھٹکا ہوا میرا ایک شخص سمندر میں پھینکا جائے گا، اور تم جا کر تمہیں اس کو نگل لینا ہے، اور اتنا ہی نہیں، میں جہاں پہنچانے کے لیے کہوں وہاں پہنچانا ہے۔ مچھلی نے خدا کی بات مانی، چٹھیوں نے خدا کی بات سنی، باقی تمام پیشواؤں نے خدا کی بات مانی، آندھی اور طوفان نے خدا کی بات مانی، لیکن بات نہ ماننے والا کون ہے جانتے ہیں؟ ایک نبی۔ کتنی غلط بات ہے اس طرح سے خدا کی بات مانے بنا خدا کی خلافت میں جانے والے اس نبی کو اپنے راستے پر پھر سے لانے کے لیے خدا نے اس آندھی کو، طوفان کو اجازت دی، ادھیکاریوں کا، لوگوں کا اور مچھلی کا استعمال کیا۔ چٹھیاں، ان سب نے خدا کی بات مانی، لیکن خدا کا یہ نبی خدا کی مرضی کو جاننے کے بعد بھی خدا کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ کوئی آج
کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ جانتے ہیں، جس راستے میں جا رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ آج آپ جس کام میں لگے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ غلط ہے اور اس میں بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آج آپ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کس کے ساتھ آپ گھوم رہے ہیں، وہ گناہ ہے جانتے ہیں، وہ دھوکہ ہے جانتے ہیں، بیوی کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ سب کچھ معلوم ہے، آپ بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے، ان کی پڑھائی چھوٹ گئی ہے، ان کی فیس جمع نہیں کی اور اپنی من مرضی چلنے کے لیے اپنی مرضی کو پورا کرنے اور کس طرح سے پیسے کی بربادی کر رہے ہو تمہیں معلوم ہے، لیکن جان بوجھ کر خدا کے خلاف جینے سے خداوند کیا کرے گا، تمہیں اٹھا کر وہ دریا میں اور سمندر میں پھینک دے گا۔ خبردار، ایسا دن آنے سے پہلے ہی آج سمجھ جانے سے کتنا بہتر ہوگا۔ اس دن حضرت مسیح کے شاگرد نے کیا کہا، میں آپ کے لیے جان بھی دے دوں گا۔ حضرت مسیح نے فرمایا نہیں، تم کہتے ہو میرے لیے جان دے دو گے لیکن تم تھوڑی دیر میں المسیح کون ہے میں نہیں جانتا یہ کہہ کر تم مکر جاؤ گے۔ نہیں خداوند آپ میرے متعلق جانتے نہیں ہیں، سب بھی چھوڑ کر چلے جائیں پھر بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں اپنی جان تک دے دوں گا۔ نہیں پطرس تم مکر جاؤ گے۔ نہیں خداوند میں نہیں مکروں گا، میں جان دے سکتا ہوں۔ مسیح نے فرمایا تم 3 بار میرا انکار کرو گے، اسی وقت میں مرغا بانگ دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے۔ جس دن یہودا نے حضرت المسیح کو 30 چاندی کے سکوں میں سودا کر دیا، جان دینے کو کہنے والے اس پطرس نے اور 3 بار جھوٹ بولا، المسیح کون ہے میں نہیں جانتا، اور اس طرح سے 3 بار انکار کیا اور جھوٹ بولنے کے فوراً بعد ایک مرغا دور سے تبلیغ کی، کیا کہہ کر، یہ کیا کیا پطرس، میں جان بھی دے دوں گا اس مسیح کو جس کو تم نے کہا تھا کہ میں جان بھی دوں گا، اسی کو تم نے 3 بار انکار کر دیا، جھوٹ بول کر مکر گئے۔ پطرس تم نے جو کہا اس کو پورا کر دی۔ حقیقت میں اس دن مرغے نے بھاگ دیا نہیں، اس نے ایک طرح سے تبلیغ کی، اور وہ تبلیغ حضرت پطرس میں کیا لائی، ایک بڑے بدلاؤ کو لائی۔ غور کریں آپ، المسیح کے ساتھ 3.5 سالوں تک خدمت میں رہ کر اور شاگردوں میں اپنے آپ کو بڑا کہنے اور بڑا سمجھنے والا جب ایک شاگرد بھٹک جاتا ہے تو خداوند نے اس کو راستے پر لانے کے لیے ایک مرغے کا استعمال کیا، اور اپنے لیے الگ کیے گئے نبی حضرت یونا جب راستہ بھٹک گئے تو ان کو راستے پر لانے کے لیے خداوند قدوس نے ایک مچھلی کو اپنے لیے تیار کیا، اور راستہ بھٹک کر غلط راستے پر جانے والے بلام کو راستے پر لانے کے لیے خدا نے گدھی کا استعمال کیا۔ اور اس دن خدا کا صندوق دشمن کے ہاتھوں میں پڑ جانے پر اس کو واپس صحیح جگہ پر لانے کے لیے خدا نے اور گونگے جانوروں کا استعمال کیا۔ میں جس خدا کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ چلنے سے بس ساتھ چلنے والے ہر شخص کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی شکل اور صورت کے مطابق بنایا گیا انسان مطلب آپ ہی۔ اس خدا کی باتیں نہ ماننے سے یہ کیسی بات ہے؟ اس خدا کے ہاتھوں میں نہ رہنا یہ کتنی بڑی غلطی ہے، اور خدا کے ہاتھوں میں رہنے سے، خدا کے کہے مطابق اس کے کاموں کو کرنے سے کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس دن مٹی خداوند کے ہاتھ آئی اور وہ انسان کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور اس دن ایک لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی، اور وہی لاٹھی نے لال سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی۔ اس دن گدھے کا ایک جبڑا شمشون کے ہاتھ میں پڑا، اور شمشون کے ہاتھ میں آیا ہوا وہ گدھے کا جبڑا 1000 لوگوں کو مارنے کے لیے کام آ گیا۔ اس دن پھونکنے والوں کے منہ میں ایک ترہی آئی، اور اس ترہی کو پھونکتے ہی یریحو کی دیوار گر گئی۔ اس دن 5 پتھر حضرت داؤد کے ہاتھ میں پڑنے پر اس میں سے ایک پتھر ہی گولیات کے سر میں لگا اور گولیات کو اس نے ڈھیر کر دیا۔ حضرت المسیح کے ہاتھ میں آئی وہ 5 روٹی جن میں زندگی نہیں تھی، ہزاروں لوگوں کو بانٹنے کے لیے خدا نے برکت بخشی۔ آپ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، انسان کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی ان چیزوں کو خدا نے اتنی برکتوں کو بخشا، تو اس خدا کے ہاتھ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دیں تو خدا ہمیں اور کتنی زیادہ برکتیں دے سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے خیال کیا ہے؟ آپ خود دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کس طرح سے بڑے بڑے معجزے اور بڑے کام ہوئے ہیں۔ مٹی خدا کے ہاتھ میں آئی، پرمیشور کے ہاتھ اور میں پڑا، انسان کی شکل منشیہ کے روپ میں بدل گیا۔
حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آئی ہوئی ان کے ہاتھ کی وہ لاٹھی دو حصوں میں سمندر کو الگ کر دیا. شمشون کے ہاتھ میں پڑا گدھے کی جبڑے کی وہ ہڈی ہزار فلسطینیوں کو مار پایا اور پھونکنے کے لیے استعمال ہونے والی وہ تری سے نکلا شبد یریحو کو دیواروں کو ان کو بنیاد سے ڈھا دینے کے لیے کامیاب اور اس پھوڑے ہوئے گھڑے نے گدعون کو بڑی فتح جے دلوایا. حضرت داؤد کے ہاتھ میں آئے ان 5 پتھروں میں سے ایک پتھر نے گولیات کو وہیں پر ڈھیر کر دیا. حضرت المسیح کے ہاتھ میں آئی گئی وہ 5 روٹیاں ہزاروں لوگوں کے لیے کھانے کی روپ میں بدل گیا. پرمیشور خدا نے اپنی اس تباریک میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگر بہت بڑے کاموں کو کیا ہے تو زندگی رکھنے والے آپ جیسے سادے لوگوں سے کیا خدا بہت زیادہ کام نہیں کر سکتا کیا؟ اس دن زندگی نہ ہونے والی مٹی، ہاتھ کی لاٹھی، گھڑا، ترہی، روٹی، یہ سب خدا کے ہاتھوں میں پڑ گئے اور خدا کے بڑے پرمیشور کو ملے. اس زندہ خداوند سے آج کیا آپ ملاقات کرنا چاہیں گے؟ خدا معلوم کرنا چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ملاقات کرو گے؟ جو بھی خداوند کے ہاتھ میں آیا خدا نے سب کو برکت بخشی. جو بھی خداوند کے ہاتھوں میں پڑ گیا وہ کام کا بن گئے. آخر میں گائے بھی اس خداوند کے تابع ہو گئیں. بھائیو اور بہنوں، اور کتنے وقت تک خدا سے ملاقات کیے بنا بچ کر گھومو گے؟ اور کتنے وقت تک خدا کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دیے بنا گھومو گے؟ برے اور گرے ہوئے گناہ کے کام کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو، اپنے چال چلن کو، اپنے جسم کو کب تک تم ناش کرتے رہو گے؟ کم سے کم آج ایک فیصلہ اپنی زندگی میں کیجیے. کیا میں اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دوں گا؟ بنی اسرائیل کی مانند جہالت میں نہ جی کر سمجھداری سے میں اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دوں گا. اس دن جس طرح سے جو چیزیں خدا کے نام کے جلال کے لیے استعمال ہوئیں آپ نے خود دیکھا ہے. پھر کیوں نہ آج آپ جی رہے ہیں اور آپ زندہ ہیں، زندگی کو دینے والے اس خدا کو اپنی زندگی سونپ دینے سے، اس کے ہاتھوں میں زندگی دے دینے سے خدا آپ کو کتنا بڑھائے گا، برکت دے گا. ایک بار اس پر غور کرو. ہمارے پیارے عزیز خداوند خدا، ہزاروں تیرے لوگ اس تیرے کلام کو اپنی زندگیوں میں محسوس کر، جنہوں نے آج کے دن اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے یہ کہہ کر کہ اے خدا ہم پر ترس کھائیں، اے خداوند ہمیں معاف کر دو. ہم جانتے ہیں کہ تو نے گونگے جانوروں کو بھی استعمال کیا. میں آج اپنی زندگی کو اے خدا تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. اب سے مجھے بھی خداوند اپنے گواہ کی شکل میں استعمال کر خدا، اور اپنے فرزند کی مانند اے خدا مجھے اپنا لے. اب سے میں آپ کے لیے آپ کا گواہ بن کر اپنے چاروں طرف کے لوگوں کو خوشی، تسلی، میل ملاپ کی زندگی کو لوگوں کو بانٹنے کی زندگی مجھے دے، یہ کہتے ہوئے مسیح یشو کے وسیلے سے ان دعاؤں کو ہم مانگتے ہیں خدا. آمین. ہمارا پتہ: کیلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72.